अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ और आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं और वो खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हम देख रहे हैं बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मामलात हो या सियासी अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में अगर हम बात करें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अहम इजलास हुआ। दूसरा ये कि इस्लामाबाद में कल होने हैं बल्दियाती इलेक्शन और इसके लिए हाईकोर्ट का एक बड़ा हुक्म आ गया है और वो हुक्म ये आया है कि कल लाजमी इलेक्शन कराने हैं बल्दियाती इंतखाबात। जबकि हम बात कर रहे थे कौमी सलामती इजलास की तो पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का मुस्तकिल मिजाजी से तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म को दोहराया गया है। इस इजलास से 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर गुज़िश्ता रोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। अब ये इजलास एक बार फिर होगा, यानी कौमी सलामती का इजलास 2 जनवरी को दोबारा होगा और जो तजवीज़ आज दी गई हैं उसकी रोशनी में मजीद फैसले भी किए जाएंगे। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि 150 से जायद और 150 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। तो दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है, साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो माशी मामलात हैं, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी हैं, ये संगीन होते जा रहे हैं। और हाल ही में हमने ये देखा कि माशी सूरत हाल में ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से भी हमने देखा कि अब ये 6 अरब से भी निचली सतह पर आ गए, जो कि हमारी सिर्फ एक माह की इंपोर्ट्स के बराबर हैं। और कर्जों की फौरी अदायगी को अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो ज़र मुबादला के ज़खायर का बैलेंस मनफी हो जाता है। IMF और दोस्त ममालिक की जानिब से भी फिलहाल हम कोई उम्मीद नहीं रखें, कोई मस्बत जवाब वहां से नहीं आया है। इसी वजह से डिफॉल्ट की बातें एक बार फिर की जा रही हैं, जबकि सैलाब की वजह से सिक्योरिटी रिस्क की बात तो हमने की, लेकिन फूड सिक्योरिटी जो है उसका रिस्क भी बढ़ गया है। गंदम और खाद की अफगानिस्तान स्मगलिंग ने हालात को मजीद संगीन कर दिया है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2700 तक पहुंच गई है और एक रोटी पर 20 से 25 रुपए में मिल रही है। दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे छाई हुई है, उनकी जानिब से हम देखते हैं कि हर दिन के साथ वो प्रेशर बढ़ाते जाते हैं। उनका मुतालबा है कि फौरी आम इंतखाबात की तरफ बढ़ें। तो ये जो मसाइल हैं, चाहे वो माशी मसाइल हो, सियासी अदम इस्तेहकाम के मसाइल हो, उसका हल उसमें है, वो बज़िद है। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत है वफाक में, वो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन कराने से भी गुरेजा है। और आज भी जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी अभी तक हुकूमत ये कह रही कि जनाब इतने कम वक्त में हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। ये जो दावा करते हैं मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनेगा, नहीं, में ज़िमनी इंतखाबात का भी माहौल नहीं बनेगा, ये अपनी एफर्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बात अब टेक्नोक्रेट हुकूमत की भी हो रही है। ये अफवाहें फिर गर्दिश कर रही हैं, वक्तन फवक्तन हम देखते हैं इस तरह की अफवाहें सामने आती हैं। वजीर कानून ने किसी भी ऐसे ऑप्शन को गैर आईनी करार दे दिया है और लेकिन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रपोजल हुकूमत की ही जानिब से आया। क्या कहा उन्होंने, वो भी देख लेते हैं। सिर्फ एक बात की, हमने कैटेगरी के आप जो है ना हमारे सब मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक कि आप इलेक्शन की लिए हमें डेट दे। मेरे सामने खुद हमने किसी वकील के साथ राबिता रखा तो हमारी मुज़ाकरात उसके साथ बैकग्राउंड में जारी रही इस इशू पे। उन्होंने कहा उनकी ये तजवीज़ थी कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ना इंटर्म गवर्नमेंट आए। तो उसमें तो कानून में गुंजाइश नहीं है। अगर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो कैसे हो सकता है? इस तरह तो मुल्क नहीं बढ़ सकता कि आप पसंद नहीं करते तो आप हर सूरत में तो हुकूमत से रोकना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी प्रपोजल है ये किसी सूरत में। तमाम सियासी कश्मकश में हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें कल बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया गया है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को ही इलेक्शन कराने का कह दिया था, यानी कि बता दिया था, लेकिन 19 दिसंबर को काबीना ने यूनियन काउंसिल्स को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया और फिर 24 दिसंबर को इजलत में पार्लियामेंट से बल्दियाती कानून भी तब्दील किया गया। अभी इस कानून पर सदर ने दस्तखत करने थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 27 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी ने चैलेंज किया और जनाब ये फैसला आ गया। अब देखना है कि चंद घंटों में इंतजामात मुकम्मल हो जाते हैं, इलेक्शन होता है या फिर कुछ और होता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब, वजीर मुमलिकत हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, आगाज करना चाहूंगी फैसल करीम कुंडी साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए, कितना बड़ा धचका मैं से कहूंगी, क्योंकि किसी भी लेवल पे आप लोग फौरी इलेक्शन कराने के इस वक्त हक में नहीं है।
تو حکومت کی ایک طرح سے اخلاقی پوزیشن تو کمزور یوں ہوئی ہے کہ کسی طرح حکومت ان تمام کوششوں میں تھی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، اور آج جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا. یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے نا، الیکشن کرانا. اس میں وزارت داخلہ کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آج ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، چاہے ہمارے ریزرویشن ہو جو بھی ہو، ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا اور ہم نے عدالتوں کا فیصلہ ہمیشہ مانا ہے. آج عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے الیکشن ہونے چاہیے. اول آخر الیکشن اسلام آباد کے ہونے ہیں. جس وجوہات پہ اس کو ڈیلے کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ کچھ الیکشنز کی جو ووٹر لسٹ تھی اس کے اوپر اعتراضات تھے، اس کی وجہ سے ڈیلے کیا گیا تھا. اور میں خود بذات خود اس حق میں ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، ان کو اختیارات ہونے چاہیے. پارلیمنٹریز کا کام ہے قانون سازی کرنا، بلدیاتی اداروں کا کام ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں. اور ہمیشہ جب بھی کوئی پولیٹیکل حکومت آتی ہے اکراس دی بورڈ، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم بلدیاتی اداروں کو جو ہے مضبوط کریں گے، ان کا کام ہے ترقیاتی کام کرنا، اور پارلیمنٹیرین سے کام ہے کہ قانون سازی کرنا. لیکن جب حکومتوں میں آتے ہیں کہتے ہیں نہیں، پارلیمنٹیرین سے کام ہے ڈیولپمنٹ کام کرنا اور بلدیاتی ادارے نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا یہ انہوں نے ٹاسک دیا الیکشن کمیشن کو. ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. الیکشن کمیشن ایک رات میں ایک دن میں کیا مطلب ہے کہ جو ایک بریک لگے اس کے بعد کرنا چاہ رہی ہے، تو کس حد تک جو ہے وہ تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جو بھی ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہی جواب دے گی اس کو. لیکن کبھی کوئی دھچکا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. الیکشن ہونے ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے صدف، اس میں ہمیں کوئی دھچکا نہیں ہوتا. کبھی آپ الیکشن جیتتے ہیں. آپ سر خبر دے دیں ہمیں کہ پھر کل الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے، وزارت داخلہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. دیکھیں سر، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے پاس نہ یہ منسٹری ہے اور نہ میں اس پوزیشن میں میں الیکشن کمیشن ہوں کہ میں آپ کو کہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آج ہو جانا چاہیے الیکشن اگر ہونے. اس میں وہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو یا نہ ہو. میں تو کہتا ہوں اگر میری پوزیشن ہوتی، میں اگر آپ کو کہوں کہ میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ الیکشن کل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ تو آپ کو کنسرن جو ہے منسٹری ہے یا پھر جو ہے الیکشن کمیشن کے ترجمان جو ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن میری خواہش ہے، آپ نے کہا کہ آپ کا خود آپ کی خواہش ہے، آپ کی سوچ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. ایک چیز اگر پینڈنگ ہے آئی ہوئی ہے، جب کابینہ میں ڈسکس ہو رہی تھی، جب یہ تجاویز دی جا رہی تھی یونین کونسلز بڑھے اور پھر ملتوی کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تب یہ تجاویز نہیں دی آپ نے؟ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی ان تمام تصویرات؟ پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں ہر جگہ پہ آن بورڈ ہیں، ہر جگہ پہ ہے. ان کے یہ ریزرویشن تھی کہ اس پہ یونین کونسل کو بڑھائے جائیں. ووٹر لسٹ میں اعتراضات تھے جس کو دور کیا جائے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، ابھی پی ٹی آئی کے ہمارے دوست نے اس الیکشن کو جو ہے پہلے بھی اس اپلیکیشن میں وہ شامل تھے اور سیکنڈ اپلیکیشن میں بھی وہ شامل تھے. اس میں یہ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، میں تو کہتا ہوں الیکشن ہونے چاہیے. اور جو ہے الیکشن ایک حق بنتا ہے بلدیاتی اداروں کے الیکشن ناظمین ممبران ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کر سکیں اور علاقے میں ڈیولپمنٹ کام کر سکیں. میں 100% اس فیور میں ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے درانی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی حکومت کے پاس انٹرا کورٹ اپیل کا فورم موجود ہے لیکن وقت بڑا کم ہے، تو آپ کے خیال میں وقت دیا جا سکتا تھا؟ مطلب بہت عجلت نہیں ہو گئی؟ اس صورتحال پہ کیا کہے گا درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جو الیکشن کمیشن کا جو واحد مینڈیٹ ہے جس کے لیے کریٹ کیا گیا نا، کانسٹیٹیوشن میں ایک ادارہ کریٹ کیا، وہ الیکشن کرانا ہے. اور ملک میں جہاں بھی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن کو تیار رہنا چاہیے. لیکن جب سے یہ چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں اور کمشنر جو باقی کمشنرز ہیں، جو کمپوزیشن ہیں، وہ انفارچونیٹلی ایسی ہے کہ پہلے دن سے جب عمران خان نے اس وقت اناؤنس کیا کہ جمہوریت میں آپ جب بھی کرائسس آتے ہیں آپ جمہور کی طرف جاتے ہیں، اس وقت جب الیکشن اناؤنس ہوا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ جی 7 ماہ تو میں الیکشن نہیں کرا سکتا. تو آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہی ڈسچارج نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کمیشن پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس طرح یہاں پہ نہیں ہے. کراچی میں 3 دفعہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن جو ہے ڈیلے کیا حکومت کی ماں کے اوپر. اچھا، ابھی اس وقت صورتحال صدف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو 2020 میں نہیں ہونے تھے، تب تو آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت نے بھی تو نہیں کروائے. ڈی لمیٹیشن کے بعد جو ہے ہم نے پروسیس شروع کیا. اس وقت سٹے آرڈر چل رہے تھے ان کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے چل رہے تھے. اس وقت جو ہے جو ہمارے چیف اس وقت کے جو تھے میئر تھے انہوں نے کورٹوں میں اپیلیں کی ہوئی تھیں. ابھی جا کے جب سب تیار ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے بر وقت انتخابات فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا. جب الیکشن کمشنر اس چیز کے اوپر باضد ہو کہ اس نے حکومت کا اہلکار بن کے حکومت کی مدد کرنی ہے تو وہاں پہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ڈسچارج نہیں کر رہا، ان کو عہدہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ میں تو نہیں کرا سکتا. اچھا، اس کے پیچھے حکومت بیکنگ ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ 3 دفعہ کراچی میں انہوں نے ڈیلے کر دیا. ابھی یہاں پہ یہ ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی اس وقت انہوں نے اجلاس کیا ہے. اس اجلاس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو آپ گھروں کو جائیں.
جب آپ میں یہ موجود ہی نہیں. پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ کراچی کی مثال دے رہے ہیں, آپ کی تو حکومت ہے پنجاب میں, وہاں کون سے بلدیاتی الیکشن ہو؟ بلدیاتی الیکشن ابھی انعقاد ہو رہا ہے جی. پنجاب میں تو ایک اور مارکا کنڈی صاحب کی پارٹی کر رہی ہے نا, زرداری صاحب پھر آپریٹو ہوئے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن تو جیت نہیں سکتے ہیں تو خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے فوراً منڈیاں لگاتے ہیں. پچھلی دفعہ ان کے پاس تھا کہ جی ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ بڑا پاپولر نہیں ہے, اس ٹکٹ بھی تحریک انصاف کا پاپولر ہے. ہر جگہ پہ اس وقت یہ گراؤنڈ پہ جو اتنا پی ڈی ایم ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں. وہ سب سے غیر مقبول ہیں. ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ حکومتی مشینری استعمال کر کے کبھی دہشت گردی کا بہانہ لگا کے, کبھی انتظامیہ کا بہانہ لگا کے, کبھی بتائیں کہ جی ابھی انہوں نے اسلام آباد میں 144 لگا دیا جی, آج ابھی اس وقت لگا جی 144, بغیر وجہ کہ انہوں نے 144 لگا لیا. ابھی ان کو جو ہے نہ ان سے گورنمنٹ چلتی ہے, یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے, اور مقصد بڑا کلیئر ہے. پاکستان میں لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا ذات کی مفاد کے لیے لوگ آئے تھے, وہ ذاتی مفاد یہ حاصل کر رہے ہیں, عوام کے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. آپ نے انٹرو میں بڑا اچھی بات بتائی ہے کہ نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے, نہ ان سے دہشت گردی کنٹرول ہوتی ہے, نہ ان سے الیکشن ہوتے ہیں. یہ صرف ذات کی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اچھا, اور کابینہ کے حصہ بھی ہوتے ہوئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ذاتی رائے میں لوگ سب چاہتے ہیں کہ بہترین جمہوریت ہونی چاہیے, لیکن حکومت میں آ کے کچھ جی حکومت میں حکومتی فیصلہ آپ نے اس کو اپنے لفظ سے ٹھیک ہے. درانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. فیصل کریم کنڈی صاحب, رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں, ظاہر آپ نے کہا کہ وہ اس کے لیے خود ہی جواب دے سکتے ہیں, لیکن جہاں پر دہشت گردی کے خطرات کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے ARY نیوز سے گفتگو کی. کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن 4 سے 5 ماہ میں ناممکن ہے, یعنی کہ ہم جنرل الیکشن کی بات تو بھول ہی جائیں, وہ تو بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. ایک طرف آپ لوگ غیر ملکی سفیروں کو بلا کے انہیں بتا رہے ہیں دیکھیں جی کوئی خطرات نہیں ہے, دوسری طرف خود اسلام آباد کو بھی غیر محفوظ کہا جا رہا ہے. تو حکومت کا کیا بیانیہ ہے, کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو بھی اور غیر ملکی سفیروں کو بھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ صدف, میں نے آپ کا انٹرو نہیں دیکھا, مجھے ابھی درانی صاحب کی طرف سے پتا چلا کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں اپنے انٹرو میں کی, جس پہ مجھے آپ کے انٹرو سے بہت سی ریزرویشنز ہیں. آپ کا اپنا بنتا ہے کہ آپ اپنے انٹرو دیں. آپ نے سنا نہیں لیکن آپ کو ریزرویشن ہے, یہ بھی کمال ہے. ویسے نہیں سنا نہیں, میں نے درانی صاحب کے توسط سے سنا, درانی صاحب نے بھی اس کو دہرایا. اس لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میں نے کہا, میں نے کچھ اور کہا تھا, جو درانی صاحب نے کہا اپنا موقف دے دیا. نہیں وہ انٹرپریٹیشن دے دی. درانی صاحب نے آدھا موقف دیں اپنے فیور کا نا, باقی نہیں بتایا. اگر باقی بتا دے تو میں شاید کہہ دیتا. وہ اگلے حصے میں بتاؤں. وہ شرارتاً مسکرا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے حصے میں بتاؤں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. اب درانی صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی بات کی. مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آپ کے چینل پہ میں دیکھ رہا تھا جب عمران خان صاحب وزیرستان کی پہاڑی پہ کھڑے تھے, اور انہوں نے کہا تھا اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر پاکستان میں مجھے بالکل ہی نہیں مل سکتا جو میں نے اس وقت لگایا ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, کر لیتے ہیں, غلطیاں کر لیتے ہیں. ان کی مجبوری تھی, انہوں نے لگایا, یا یہ اس وقت پرکھ نہیں سکے تھے, جو بھی تھا. ہمیں یہ کہا جاتا تھا جب چیئرمین نیب ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو آپ کا لگایا ہوا بندہ تھا, ہم نے تو نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر. میں تو کہتا ہوں کمپیٹنٹ بندہ ہے, لیکن آپ کا تحفہ ہے, آپ نے اچھا بندہ دیا, برا بندہ دیا, آپ کا تحفہ ہے, آپ نے لگایا, آپ نے مجبوری کے تحت لگایا, آپ نے پریشر میں لگایا, آپ نے کسی کی سفارش پہ لگایا, جو بھی کیا آپ نے لگایا, واٹ ایور جی. کیونکہ ہم تو بڑے کمزور لوگ, ہم تو پریشر برداشت کر لیتے, یہ تو بالکل نہیں لیٹتے کسی کے سامنے, بالکل پریشر ہی برداشت نہیں کر سکتے, اور بالکل ہی ڈٹے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے لا اینڈ آرڈر کی. اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن KPK میں درانی صاحب مانے یا نہ مانے اتنی گمبھیر ہو چکی ہے. آج بھی میرے علاقے میں ڈی خان میں بھی آج بھی جو ہے ایک تانے پہ حملہ ہوا ہے. KPK کی یہ سچویشن ہے کہ مجھے بتائیں کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان آخری دفعہ اپنے حلقے میں کب گئے تھے. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ 6 مہینے سے اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. دیکھیں مراد سعید اسلام آباد میں تو حکومت آپ لوگ کی نا, رانا ثناء اللہ تو اسلام آباد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 4 سے 5 ماہ ناممکن ہے. مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دیں, میں اسی کے اوپر بھی آتا ہوں کہ تھوڑا مجھے اگر 1 منٹ دے دیں, آپ کے سارے سوالات کا جواب میں دیتا ہوں. اب مراد سعید صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے سیکورٹی کے لیے, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو سیکورٹی دینی چاہیے. لیکن دیکھیں جب حملے ہو رہے تھے شیرپاؤ صاحب پہ, جب امیر مقام صاحب پہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہو رہے تھے, تو ان کے لیڈر کہتے تھے کہ یہ پروٹوکول چاہتے ہیں, سیکورٹی نہیں چاہتے, یہ 3-3 4-4 گاڑیاں کیوں گھماتے ہیں. آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پروٹوکول نہیں تھا, وہ سیکورٹی تھی. آج یہ جو خط لکھتے ہیں سیکورٹی, ہم کہتے ہیں ہر بندے کو دے چاہیے سیکورٹی, سب سے امپورٹنٹ چیز. ہم نہیں کہیں گے کہ پروٹوکول چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سیکورٹی ہونی چاہیے. حالات یہ ہیں. اسلام آباد کی سچویشن دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری جب 2008 میں حکومت آ رہی تھی, آپ لوگوں کے چینل میں کہا جا رہا تھا کہ پہاڑی کی اس طرف ملٹنٹس کھڑے ہیں اور سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا رہا جاتا. آج
جو ہے آپ کے جو سی ایم ہے اس کے شہر میں، اس کے گاؤں میں، اس کے علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سیکورٹی فورسز نے مل کر اور پاکستان کی عوام نے مل کر جو ہے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. آج اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ ملیٹنٹس 9-10 سال ہو گئے ان کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں، کیوں ملیٹنسی ہمارے صوبے میں بڑھ گئی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کل عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ جنگ اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 40,000 افغان ریفیوجیز پلس ایسے جو جنگجو تھے 10,000 ان کو میں یہاں پر جو ہے ان کو سیٹل کرنا چاہتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ جو جنگ ہم نے شروع کی تھی 2008 میں دہشت گردی کے خلاف، اور ہم نے دہشت گردی کو تقریباً ختم کر دیا تھا، جس میں ہمارے جو ہے بچوں کا، ہمارے سیکورٹی فورسز کا، پولیس کا، سول سوسائٹی کے لوگوں کا خون شامل تھا. آج آپ اس صوبے کو دوبارہ اس سطح پر لے کے آ گئے ہیں جہاں پر سیکورٹی کی سچویشن جو ہے اس وقت اتنی ابتر ہے کہ پولیو کے اگر ہوں، پولیس ہو، فوج ہو، جس ادارے کا اپنا لے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کرا رہی ہے؟ سیکورٹی ایک نیشنل انٹیگریٹڈ مسئلہ ہے نا، یہ کسی ایک صوبائی حکومت کا یا کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک پورا نیشنل ظاہر کا. اگر آپ کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، دیکھیں آپ دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ، میرے درانی صاحب کے ساتھ 100 اختلافات ہوں گے، ان کے میرے ساتھ 100 اختلافات ہوں گے، لیکن جب سیکورٹی کی بات آ جاتی ہے، ملک کی سلامتی کی بات، جب ملک کی سلامتی کی، میں جس شہر میں بیٹھی ہوں وہاں پہ ایک موبائل فون پہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور کتنے ہی واقعات ہم گنوا سکتے ہیں کراچی شہر میں. تو یہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پر تو 15 سال سے یہ لاجک تو پھر آپ لوگوں پر بھی اپلائی. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ جواب دیں. دیکھیں اب بات یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا، مجھے کمپلیٹ کریں، میں کراچی میں بھی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے اگر میری اختلافات 100 ہوں، لیکن جب سلامتی کی بات ہے، عوام کی بات ہے، تو ہمیں اپنی سیاست جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر ان لوگوں کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے. سیاست ہم کر لیں گے، الیکشن میں بھی کر لیں گے، الیکشن کے بعد بھی کر لیں گے، لیکن جب یہ ایشوز آتے ہیں، ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل اگر آپ کے شہر میں حالات خراب ہیں، بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ میں بھی اس پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا، حالات ٹھیک ہونے چاہیے، بالکل میں یہ نہیں کر کے مجھ میں جرات ہے کہ میں سندھ حکومت میں بھی تنقید کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے دوستوں میں جرات نہیں ہے، کیونکہ پھر نوکری کچی ہو جاتی ہے، پکی نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے ایسے. دیکھیں ہم کہتے ہیں اوور آل پاکستان میں جدھر بھی ہو لا اینڈ آرڈر. لیکن آخری بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، جلدی نہیں، آرام سے. ٹھیک ہے، آج ہم 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. دیکھیں میرے بھائی نے بات کی، الزامات لگائے کہ ہم نے منڈی لگائی ہے. دیکھیں ہم نے کوئی منڈی نہیں لگائی. ہم نے پہلے بھی آپ کو جو ہے آپ کے لیڈر کو مکھی کی طرح اٹھا کر دودھ سے باہر رکھا. ابھی بھی ہم انشاءاللہ اگر ہم اعتماد کر رہے ہیں، ہم کوئی پیسے نہیں لگائیں گے. اگر کل مسلم لیگ کاف کے ہمارے ساتھ اگر گروپ ایک آ جاتا ہے جو میجورٹی ہو، جو کہ سپریم کورٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ کیا ہم نے خریدا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر وقت بکرے منڈی میں آپ کے بکرے کیوں بک رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں خریدتا؟ لیکن ہم نے کوئی پیسے نہیں لگانے. اگر پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی کے ساتھ، دیکھیں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کے ساتھ الائنس کرے، الائنس کرنا کوئی وہ نہیں ہے. اگر الائنس کل یہی مسلم لیگ کاف آپ کے خلاف تھی، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم تھے، پھر آپ کے ساتھ ہے، پھر ہمارے ساتھ ہے، پھر آپ کے ساتھ چلے گئے. اور آپ کی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا، کسی اور چینل پہ آپ کا تو بڑا مستند چینل ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سی ایم صاحب اسٹیٹمنٹ دے، حوالے سے الحمدللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جو اپنا سی ایم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے نہیں دی، پرویز الہی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دی آپ کے پروگرام میں، 1 گھنٹے کا پروگرام 1 to 1 کا ہو رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بہت سی چیزیں تو انہوں نے کی، انہوں نے پھر منصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے باجوہ کہنے پہ ووٹ دیے. تمام تر تکیہ آپ نے کاف لیگ پہ کیا ہوا ہے، جو بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے، ہمارا جمہوری حق ہے، ہم آخری تک لگے رہیں گے. بالکل آپ کا حق ہے. درانی صاحب، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ ایک تو انہوں نے خان صاحب کے ایک اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا، وہ جو مہاجرین کے حوالے سے 40,000، ذرا وہ آپ بتا دیے گا کہ ایگزیکٹلی یہی تھا جو یہ فرما رہے تھے کنڈی صاحب. دوسرے آپ یہ بتائیے صوبے میں جو دہشت گردی ہے اس پر کیا کہیے گا؟ آپ کی حکومت ہے، دوسری ٹرم ہے، اس پر آپ کیا ساری صورتحال پر کہیں گے؟ ایسے میں جب حکومت سیکیورٹی کو بنیاد بنا کے کسی بھی وجہ سے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، تو سیکیورٹی کا معاملہ تو ایک بنیادی شرط ہے نا، سیکیورٹی تو ملنی چاہیے. اس پر کیا کرے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں کنڈی صاحب نے بڑی اچھی بات چیت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو عمل میں بھی لانا چاہیے جو انہوں نے گفتگو کی ہے. آج جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا، میں تو سوچ یہ رہا تھا کہ سرکاری بیانیے کی بجائے جو گھسا پٹا ہے کہ آ گیا اور ہم نے جو ہے اس میں بڑی کمٹمنٹ شو کی ہے. آج عوام یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ 8 مہینے پہلے یہ ملک تو بالکل ٹھیک تھا، نہ یہاں دہشت گردی تھی، نہ یہاں کوئی اقتصادی مسئلہ تھا، نہ یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی انسیکیورٹی تھی، یہاں پہ سب کچھ ٹھیک تھا پاکستان میں. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی، نہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی تھی، نہ پاکستان میں ہو رہی تھی. ایسا کیا ہو گیا ہے آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کو، مجھے افتخار درانی کو، صدف عبد الجبار کو، فیصل کنڈی کو یہ بتانا چاہیے تھا، وزیر مملکت صاحب کو، کہ 8 مہینے میں کیا ہوا؟
کون ذمہ دار ہے؟ یہ کنڈی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. آج ایسا کیا ملک میں ہو گیا ہے؟ آئدہ یہ گورنمنٹ کمپلیسنٹ ہو گئی ہے, ملی ہوئی ہے کہیں پہ. ہماری وہ کون سی پالیسی جس کی وجہ سے ہم فیلیور ہوا ہے؟ جس میں تو آپ کی حکومت ہے, وہ یہ پوائنٹ ہی اسی بنیاد پہ وہاں تو آپ کی دوسری ٹرم ہے, وہاں زیادہ حالات خراب ہیں. صدف میری بات سنیں, یہ جو سیکیورٹی, یہ جو سچویشن ہے, یہ داخلی صورتحال ہے. یہ فیڈرل کا کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے داخلی صورتحال. یہ پروونشل گورنمنٹ کا لا اینڈ آرڈر ہے. داخلی صورتحال ہمیشہ وفاقی حکومت کی. این ایس سی آپ نے جو ہے وہ پروونشل کمیٹی نہیں بلائی ہے, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بلائی ہے. تمام مسلح افواج کے سربراہان, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے, پرائم منسٹر نے چیئر کیا اس کو. یہ داخلی صورتحال ہے. آپ نے اربوں روپے لگا کے ایک باڑ لگائی, وہ باڑ کٹ رہی ہے. کوئی بتا نہیں رہا اس ملک میں جی باڑ کیوں کٹ رہی ہے, کون کاٹ رہا ہے, کس وجہ سے کٹ رہی ہے. آیا یہ بڑے منصوبے کا پیش خیمہ ہے جو کہ امریکہ اس خطے میں چاہ رہا ہے, وہ جنگ لے کے آنا چاہ رہا ہے. آئدر اس طرف ہم جا رہے ہیں, پھر ہم پراکسی بننا جا رہے ہیں, پھر ہم کسی کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں, یا یہاں پہ ایسا کوئی لیپس ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ انفلٹریٹ کر گئے ہیں. یہ اخباری تراشے مجھے پڑھ کے نہ سنائیں, مجھے بتائیں کہ میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ بیانات نہیں چلنے لگے. عوام بے وقوف نہیں ہے صدف, عوام جانتی ہے, عوام سننا چاہتی ہے کہ میرے لوگ جو شہید ہوئے 6,500 جوان اور افسر, 80,000 لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں. آج ایسا کیا ہو گیا ہے, وہ کون لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں, یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. آج بیانیاں دے دیا جی ہم جنگ لڑیں گے. ہمارے مسلح افواج کا کام جنگ لڑنا ہے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, یہاں پہ امن لے کے آئے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. آج محرکات بتانے چاہیے تھے قوم کو کہ وہ کیا وجہ ہوئی ہے, کس کا فیلیور ہے. میرا ہے مجھے بتائیں, میری حکومت کا ہے مجھے بتائیں, یہ معاملات ایسے ہیں جو ہمیشہ ریوزٹ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں. درانی صاحب کو ساتھ ہی رہے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اور بھی اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, اس پر بات کریں گے ہمارے دونوں گیسٹ کے ساتھ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے کہا آپ نے انٹرو مس کر دیا تھا, تو اس میں ہم نے سعد رفیق صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ چلایا تھا جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ملک میں عام انتخابات کا ماحول بنے گا, نہیں, ملک میں ضمنی انتخابات کا بھی ماحول نہیں بنے گا. تو کیا اپنے آپ میں یہ اعتراف نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی آ کر اسمبلی, قومی اسمبلی میں اپنے استعفے دینا چاہتی ہے تو اسے کسی طور قبول نہیں کریں گے؟ کیا اس بیان سے یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے؟ نہیں صدف صاحبہ, ایسی بات نہیں ہے. ایک رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے قومی اسمبلی کا, پارلیمنٹ کا, جس کے تحت وہ چلتی ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بھی درانی صاحب کی پارٹی نے جو ہے کافی لیٹ کر دیا, 5-6 مہینے خامخواہ ضائع کر دیے. اگر ان کو استعفے دینے تھے تو اس پروسیس کو یہ اڈاپٹ کرتے. ایک اڈاپشن کا پروسیس ہے, اس کو آپ اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے ایک جلوس کی شکل میں جانا اور سب نے جو ہے نا وہاں پر ایک ہم آواز ہو کر ایک نعرے لگائیں, تو یہ نہیں, ایک پروسیس ہے جس کو اسپیکر قومی اسمبلی نے, اس کے سیکریٹریٹ نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے استعفے دیے تھے اس وقت نارملی جب, کیونکہ میں بھی ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں, جب آپ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں جس میں بھی آپ اگر بات کریں, جب آپ اپنی سیٹ پہ ہوں, آپ کا مائک آن ہو, تو آپ کے وہ آفیشیل جو ہے وہ چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اف یور مائک از آف. لیکن ان لوگوں کے تو ہو گئے جن پر 11 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے, جن میں سے 7 عمران خان نے نکال لی تھی, وہ بھی تو وہی لوگ تھے نا, اسی پارٹی کا حصہ تھے, اور اسی وقت انہوں نے ریزائن دیا. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں, ایک منٹ. اب جس میں جو ہے اگر مائک آف ہو تو وہ آپ کی جو ہے وہ اس میں آفیشیل, اس میں بزنس میں وہ چیز نہیں آتی. اب آپ نے کہا کہ جو 11 سیٹوں پہ ہو چکے ہیں, بالکل ہوئے ہیں الیکشن, باقیوں پہ بھی ہوں گے. اب یہ کل جو ہے غالباً کل اسپیکر صاحب کے پاس, تو وہ انڈیویجولی آئے تھے, ان کا مائک آن تھا؟ نہیں, مائک نہیں آن ہوتا, انڈیویجلی اسپیکر آفس میں مائک نہیں لگا ہوتا, وہ اسپیکر کے چیمبر میں جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کل ان کی جو آئے تھے, دیکھیں دوسری بات یہ ہے کل ان کے ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب کے پاس گیا کہ ہم نے استعفے دینے. اس ڈیلیگیشن میں جنہوں نے جانا تھا غالباً میرے خیال میں شامود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب اس ڈیلیگیشن میں نہیں ہے, بلکہ لاہور چلے گئے, ان کی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی, استعفوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی, تو اس میں وہ چلے گئے اور انہوں نے جو ہے کہا نہیں. لیکن اگر یہ دینا چاہتے ہیں ایک پروسیس, اس کو اڈاپٹ کر لیں, کیوں نہیں کرتے اڈاپٹ. یہ کہتے ہیں ہم دینا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں بھی دینا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ گجرات کا ایک ایس ایچ او عمران خان صاحب کی بات پہ FIR نہیں کاٹتا, یا پرویز الہی صاحب ان کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑتے, تو بسم اللہ کر لیں کے پی اسمبلی سے, ادھر سے ہم شروعات کر لیتے ہیں. چلو کے پی کے تو اب میرے خیال میں محمود خان صاحب تو ان کی بات مانے, کیونکہ ان کی پارٹی کے ہیں, شاید مانے, پتہ نہیں,
لیکن یہ چیز ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھیں ماضی میں جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا، عمران خان صاحب نے کہا پرویز خٹک صاحب آپ اسمبلی توڑ کر پشاور اسلام آباد آ جائیں. پرویز خٹک صاحب نے کیا کیا، اپوزیشن کو محنت سماجت کی کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، کیونکہ خان صاحب کو 3-4 دن بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، اور بات وہی عدم اعتماد کی تحریک ہے. پرویز لائی نے آپ لوگوں سے منت سماجت کی کہ میرے خلاف پرویز خٹک صاحب ڈی چوک کی بات کروں پہلی پرانی، تو اس کے بعد خان صاحب نے کہا جی پرویز ٹھیک تھا، میں غلط تھا، اور یہ چیز ایسی ہونی چاہیے. تو اب بھی یہی ہے کہ یہ اگر اس دن اگر کہہ دیتے کہ ہم آج استعفے دے رہے ہیں، آج ہی ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں، تو ٹوٹ جاتی. ہفتے کا ٹائم اسی دیا ہے کہ کوئی چیز ہو، عدم اعتماد تحفیظ ہے، ہو. کیا کہیے گا سر؟ میرے پاس وقت کم ہے، میں دوسرے سیگمنٹ میں بھی جانا چاہتی ہوں. درانی صاحب کیا کہے گا؟ انڈیویجولی آپ لوگ جانا نہیں چاہ رہے، پھر کس طریقے سے پروسیس آگے بڑھائیں گے؟ ان کی بات مان لیں، یا تو اگر آپ نے اسپیڈ اپ کرنا ہے، اپنے سارے مطالبے کو آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں یہاں پہ 2 قوانین ہیں، جب ان کی مرضی پڑے گی تو یہ لوگوں کے استعفے منظور کر لیں گے. جس طرح کہ آپ نے خود بتایا 11 بندوں کا قبول ہو گیا، وہ ابھی کنڈی صاحب نہیں بتا سکے مائک آن تھا کہ آف تھا. تو اس میں جو ہے جب یہ دل کرے گا وہ کرے گی. ان کو پتا چلا کہ ان کو شکست ہو گئی ہے، ابھی یہ خوف زدہ ہیں، ابھی یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں تنخواہ لے لی ہے، وہ ہم بتاتے ہیں کہ تنخواہ بھی نہیں لی ہے ہم آئے بھی نہیں ہیں. اچھا ایک صاحب کو انہیں ڈی سیٹ کر دیا ہے. آپ بتائیں ایک ممبر اسمبلی کو انہیں ڈی سیٹ کیا ہے کہ وہ پارلیمان میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کے مخالف تھے. ان کو زرداری صاحب نے زبردستی نکلوایا اسمبلی سے. تو ان کا قانون وہ ہے جو ان کی مرضی ہے، کیونکہ تو رول تو دیکھیں نا، انہوں نے ایک جو ہے سیاسی کور رکھا ہوا ہے جمہوریت کا. اندر سے تو ان کا اپنا رول ہے، جو دل کرے گا، جس کو دل کرے گا، جب دل کرے گا یہ فیصلہ کر لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے قانون کا کوئی احترام نہیں کریں گے، ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اسپیکر صاحب جب دل کریں گے کہیں گے سارے آ جاؤ، کبھی کہیں گے نہیں آ جاؤ. ہم نے تو دیکھے نا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے سارے استعفے منظور کر کے گیا. غیر منظور کس نے کی ہے؟ انہوں نے. ابھی یہ تو کیس بنتا ہے ان کے اوپر. اس ملک میں کون سی عدالت ہے؟ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے. یہ اسد کیسر صاحب کو کس نے بتایا ہے؟ بہتر نہیں تھا وہ نام بھی بتا دیتے ہو. دیکھیں نا جی، وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں، مجھے حکومت والوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ آپ قبول کر لیں. تو اسد کیسر صاحب کو ان سے مل رہے تھے تو انہوں نے حکومت والوں نے بتا دیا. کیونکہ دیکھیں اس وقت خوف عمران خان کا ہے. عمران خان کی کسی نے مشورہ دیا، کوئی پولیٹیشین تھا یا کوئی وزیر تھا، کابینہ سے کوئی تھا، کس نے کہا؟ یہ اتنا تو بتا سکتے ہوں گے آپ. تو حکومت کا بندہ جو ہے حکومتی عہدیدار ہوگا نا جی، کوئی نہ کوئی. چھپ سے کس سے مل رہا تھا پہلے یہ چھپ کے نہیں مل رہے. پی ٹی آئی والے پہلے یہ بتائیں کہ چھپ چھپ کے آپ کے فارمر اسپیکر کس سے مل رہے تھے؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے مل رہے؟ سب مل رہے ہوتے ہیں، سامنے مل رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو خبر، اس وقت جو ہے نا بیانیہ نہیں بن پا رہا. آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بیانیہ بن جائے. جس طرح یہ خبر بنا دی شاہ محمود صاحب چلے گئے لاہور چلے گئے. کل عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے میٹنگ، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اس میں بھی شامل تھا. سب لیڈرشپ موجود تھی، باقی لیڈرشپ یہاں پہ تھی. سب بالکل مشورے کے ساتھ چل رہے تھے. اسی طرح اسد کیسر صاحب نے بھی ٹیکنوکریٹ. سر یہ دیکھیں، یہ سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہوتی جب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کی جاتی ہے، اور یہ آپ کی ناکامی ہوگی کیونکہ حکومت میں آپ لوگ ہیں. اگر بہت بڑی ناکامی ہے ایسا ہوتا ہے تو اس سے بڑی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. عوام بھی تو یہ کہہ رہی ہے. یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ خان صاحب خواب دیکھتے ہیں کہ الیکشن، یہ پارلیمنٹ جو ہے 1 سال ایکسٹینشن مل جائے گی. پھر خواب دیکھتے ہیں کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہونے والا ہے. پھر خواب دیکھتے ہیں کہ جی وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آنے والا ہے. آپ تو بتا سکتے ہیں نا. آپ ایک منٹ میری بات تو مکمل ہو جائے. آپ اتنی سپیڈ میں کیوں آپ ہیں؟ تھوڑا صبر کریں، بریک پہ پاؤں رکھیں. دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین بنایا اس ملک کے لیے. ہم نے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا. ہم کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کی دیوار ہوں گے، لیکن کم از کم ان کو بولیں کہ یہ اس طرح نہ کریں. فوجوں کو دعوت نہ دیں کہ آ کے فوجوں کو دعوت دیں کہ ہمیں اس پہ سیٹ پہ بٹھائیں یا انٹروین کریں کچھ. ہم سیاستدان ہیں، ہمارے 100 اختلافات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے اختلافات، اپنے مسائل حل کریں. اپنی داڑھی کسی اور نہ دے. یہ آپ نے اچھے نوٹ پہ اختتام میں اس پہ کرنا چاہوں گی کہ آپس میں بیٹھیں، مل کے معاملات طے کریں اور آئین کے اندر رہ کر ہی معاملات کا حل نکالیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، اور ہمارے ساتھ افتخار درانی تھے. اس کے بعد بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو کراچی میں ایم کیو ایم کے دھڑے مل رہے ہیں، یہ کیا ہے معاملہ، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بڑی تیزی سے ہم نے ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھی. یہ خبریں تو تھی کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن جس تیزی سے اب یہ عملی جامہ سے پہنایا جا رہا ہے، اس پہ سب بڑے حیران ہیں. اور اس سے پہلے ماضی میں بھی کوششیں ہوتی رہیں، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ضمنی الیکشن کے موقع پر بھی یہ بات چلی کہ جناب ایک ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ رہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تمام تو صورتحال میں اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے
کیا یہ انتخابات کی وجہ سے کی جا رہی ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ کیوں یہ دھڑے آپس میں ہو رہے ہیں؟ اتفاق ہو جائے تو ظاہر اچھی بات ہے، لیکن کیا ان کے اختلافات دور ہو گئے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب یہ دھڑے دوبارہ کسی بات کو بنیاد بنا کر الگ نہیں ہوں گے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کراچی کی سیاست کو لے کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سائنسدان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ فاروق ستار صاحب، اب انضمام کے معاملات تو تقریباً طے پا گئے ہیں مختلف دھڑوں میں، یہ بتائیے گا کیا اعلان بس ہوا چاہتا ہے؟ کس وقت یہ اعلان ہو جائے گا آفیشلی؟ دیکھیے، یہ اسے کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں سونر دا بیٹر، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد ہو جائے گا نا یہ اعلان، کیونکہ کافی چیزیں طے ہیں اور تمام دھڑے اور جو فریقین ہیں وہ آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ میں 2-2.5 سال سے کوششیں کر رہا تھا، شاید میری بات اور میرا ویژن اس وقت میرے ساتھی نہیں سمجھ سکے، چاہے وہ MKM پاکستان کے تھے یا PSP کے تھے، لیکن اب سب کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور سجھائی بھی دے رہا ہے اور بڑی چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اصل محرک کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، کراچی میں اس وقت خلا ہے جس کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ MKM کسی وجہ سے اس طرح سے اپنی پہلے جیسی جو ایک پوزیشن تھی وہ آہستہ آہستہ اس نے لوز کی نا بتدریج۔ اچھا، PTI یا کوئی اور جماعت بھی اس خلا کو اس طرح سے، جسے تنظیم کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں، گراس روٹ پہ محلوں میں، گلیوں میں ایک نیٹ ورک کا قیام جو ہے وہ PTI کے اس سے بھی نہیں ہو سکا۔ اچھا، پھر کراچی کی تقسیم اور انتشار جو MKM کے، یہ اگر یہاں کوئی کراچی کو کمزور یا غیر مستحکم کرتی تو پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے نا۔ تو اب مجھے اس لیے بھی سب اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ قومی ضرورت بھی بن گئی ہے، قومی استحکام کے لیے بھی کراچی کے خلا کو پر کیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جی آپ حقیقی بھی آن بورڈ ہے، آفاق احمد بھی ساتھ آئیں گے، واٹ اباؤٹ MKM لندن؟ تو کیا یہ صرف سلیکٹو ہے معاملہ یا یہ دو دھڑے بھی ساتھ آئیں گے؟ پوری MKM ابھی تک تو MKM ORC جو گروپ ہے، جو نئی جماعت میں نے نہیں بنائی، MKM پاکستان، اور تیسرا فریق PSP ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آفاق احمد کی آگے اس پورے یکجہتی کے اس میں قافلے میں ان کی شرکت کو بعید از امکان قرار نہیں دیتا، رول آؤٹ نہیں کرتا۔ انہیں بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہوں گے، مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے ان کا بھی کردار۔ اچھا، یہ میری تو ساتھ جہاں تک ہے، میں تو سب کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب لندن کو بھی جوڑیں گے آپ؟ جی کیا کہتے MKM لندن کو بھی جوڑیں گے؟ دیکھیں، MKM لندن کا یہاں میں نے 23 اگست کو MKM لندن سے علیحدگی اختیار کی تھی نا، تو اس کے بعد جو ہم جس ایجنڈے پہ آج قائم میں کھڑے ہیں، میں تو صرف ان لوگوں کو جو MKM لندن کے ساتھ ابھی بھی جڑے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ خاص طور پہ مہاجروں میں اور تمام اکائیوں میں جو کراچی میں رہتے ہیں خاص طور پہ، اور پھر پورے ملک میں بھی، یہ بہت اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہے، جو معاشی بحران، سیاسی بحران ہے، اس میں کہیں سے کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ تو شاید یہ MKM کے مختلف دھڑوں میں یکجہتی سے ایک راستہ نکلے گا۔ میں نے 23 اگست کو جو فیصلہ کیا تھا اس کی دانش اور حکمت کو ایون MKM کے بانی الطاف بھائی بھی اس وقت سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو فاروق ستار نے فیصلہ کیا، تمام کارکنان یعنی 24 اگست قائد کون ہوگا آپ کا؟ جی دیکھیں، ہم نے یہ جھگڑا نہیں ڈالا۔ میں نے دیکھیں میں نے تو 2.5 سال سے میں تو یہ کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھی نہیں سمجھ رہے، خالد بھائی یا مصطفیٰ کمال بھائی، لیکن اب وہ سمجھ گئے تو میرا تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ میں تو MKM کو بچانا چاہتا ہوں، جس طرح 23 اگست کو میں نے MKM کو بچایا تھا، میرا اب بھی MKM میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ جانا، ضم ہونا، وہ MKM کو بچانے کے لیے، اور اصل میں MKM کو بچا کر MKM کے تمام دھڑوں کو یکجا کر کے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم صرف کراچی کو مضبوط اور مستحکم کر لیں گے، اس کے تمام جو یہاں کے جو یہاں کے پانی کے نکاسی آپ کے ایک چیز کی طرف اور آتے ہیں فاروق ستار صاحب، یہ الزام PTI لگا رہی ہے، ایک بات میں کر دوں، PTI کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینک بڑا متاثر ہوا، 2013 میں سے جو آپ کی سیٹیں 14 سے وہ 7 ہو گئی 2018 میں۔ دھڑوں کو ملا کے الزام یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، دیکھیں ایک بات کتنا آرگینک ہے یہ بھی بتا دیں۔ MKM کے سارے دھڑوں کو ملا کر یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اور بھی واضح
प्रेजेंस है, चाहे वो जमात इस्लामी की हो, TLP की हो या PTI की हो, उनके साथ भी फिर एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक MQM को और खास तौर पे एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवानों के सियासी अमल को कायम करना जो MQM की असास और पहचान और नजरिया है, और फिर इसको लेकर हम बाकी जमातों के साथ भी वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल करें, तब जाके कहीं कराची अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसे उसका कौमी किरदार मिलेगा, तब जाके वो पाकिस्तान की जो है वो माशी मजबूती और इस्तेहकाम में कोई वाज़ेह किरदार अदा कर सकेगा। तो ये मेरा गोल है। बाकी आप किसी और का अगर समझते हैं कि इसमें कोई है, ये तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई या मुस्तफा कमाल भाई बताएंगे। मैं तो 2.5 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि ये कर लें, और अगर अब देर आए दुरुस्त है, ये बात समझ में आ गई है मेरे इन साथियों को, और वो सब आपस में बाहम शीर व शक्कर होके बैठने के लिए भी तैयार हैं और एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर आगे। सवालात बहुत हैं फारूक सत्तार साहब, अब आइंदा वाले दिनों में देखेंगे। आप ये कहते हैं जितनी जल्दी इसका ऑफिशियल ऐलान हो जाए उतना बेहतर है, और ये प्रोसेस आपने कहा और भी लोगों को ऑन बोर्ड ले सकता है। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर आपसे इजाजत चाहूंगी।